आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं उषा घेरा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह सीनियर जर्नलिस्ट फरूख फताफ। अस्सलाम वालेकुम फरूख, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, अपना सुनाइए। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी से। सुप्रीम कोर्ट पनामा केस का फैसला कल सुनाएगी। रोड सेटिंग के जिम्मेदार एहतजाज की धमकी पर शर्म करें वज़ीर आज़म। और सुप्रीम कोर्ट का मशरूर खान कत्ल केस में जुडिशल कमीशन का कयाम रोकने का हुक्म। टॉप स्टोरीज आपने देखी आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कशन हो गया। आज के शो में आप भी हमारे शो में शिरकत कर सकते हैं थ्रू लाइव कॉल। टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं भी रिपीट कर देती हूँ। टेलीफोन नंबर हैं 05192122643, दूसरा नंबर है 05192122644। जो भी आपका सवाल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आज के हमारे तीनों टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं उस खबर के साथ जिसका पूरी आवाम को बड़ा बेचैनी से इंतजार रहा है, बार बार बात की जाती रही है। पनामा केस का फैसला जो कि कल दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा, ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। जस्टिस खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने नाज़रीन इस केस की समाअत की है। पनामा केस की समाअत 26 समाअतों पर मुश्तमिल रही है और 23 फरवरी को जो समाअत थी वो मुकम्मल हो गई थी। उसके बाद नाज़रीन 57 दिन बाद यानी कि कल 2 बजे दोपहर को फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। इससे कबल पहले मरहले में पनामा केस की 9 समाअतें हुई थी, ताहम साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली के रिटायरमेंट की वजह से असर 9 जो है इस केस की समाअत हुई। फरूख, सबसे इम्पोर्टेंट केस जिसके बारे में बार बार बात की जाती रही है, आप भी जानते हैं मुल्क में बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हुए, बड़ी बुरी खबरें आई, बड़ी अच्छी खबरें आई, पर ये वो खबर थी, ये वो केस था जिसके बारे में हर वक्त प्राइवेट मीडिया पे जो थी वो बातें होती रहती थी। LOC की कशीदगी हो जाए, लेकिन हम सुनते थे पनामा की बात हो रही है। खुदा ना खासा कोई दहशतगर्दी का वाकया हो गया तो हम देख रहे थे उसमें पनामा की बात हो रही है। लग रहा था जैसे हर मसले का हल जो है वो इस फैसले पर जो है वो मुहित नजर आ रहा है। सवाल पहला यही बनता है जो हर कोई पूछ रहा है, क्या लग रहा है कल क्या डिसीजन आ सकता है? लेकिन मुझे पता है जब मैं आपसे सवाल करूंगी तो आप मुझे कहेंगे कि जी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की है और ये सुप्रीम कोर्ट ही कल फैसला करेगा, लेकिन फिर भी नहीं, लेकिन मैं आपकी जो सेकंड पार्ट है ना, उस आर्गुमेंट को मैं ज्यादा बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ और उसकी वजह है, देखिए हमारे मीडिया ने जो एक बहुत बड़ा जुल्म किया है ना, और वो ये था कि एक साइड पे तो आपने एक हमा जहद केस को, जो कि असल में पनामा पेपर्स का जो है वो ऑफशोर कंपनीज का मामला था ना, उसके लिए आपके पास क्या कवानीन थे, किस तरह से उसको हैंडल करना है, किस तरह से बाकी चीजें करनी है, उन तमाम चीजों को एक साइड पे रख के आपके पूरे मीडिया ने और अपोजिशन ने इसको वन मैन शो या वन मैन प्रॉब्लम बना दी। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो है कोर्ट के अंदर हियरिंग चलती है। ये दरमियान में ये जो टाइम आया है जिसके अंदर रिजर्व हो गया फैसला, आपने उसके अंदर क्या क्या स्पेकुलेशन और क्या क्या ताने सुने हमारे मीडिया की तरफ से, और जी पाकिस्तान में और कोई चीज महफूज न हो, सिर्फ एक फैसला महफूज है। ठीक है, पनामा महफूज है, हाँ जी, टेलीविजन पे हुआ है भाई, आप जरा देखें किस किस्म के एंकर वगैरह साहिबान बैठे हुए हैं। तो मैं तो एक बात के लिए और भी होप कर रहा हूँ, कल के फैसले के बारे में मैं बड़ा खुश हूँगा, खास तौर पे अगर वो मीडिया का जो किरदार था इस तमाम चीज के बारे में उस पर भी बात करता है। ठीक है ना, करे जारी बात है कि ऑनरेबल जजेस हैं, उनकी मसलहत मेरी मसलहत से बहुत बेहतर है, लेकिन इतने केपेबल बेंच आपको कम नजर आते हैं पाकिस्तान की तारीख में, और जब आ जाते हैं बदकिस्मती ये है कि हमारा मीडिया अपने पॉइंट स्कोरिंग में, अपनी रेटिंग के चीजों को बढ़ाने के लिए और बाकी चीजों में वो ये नहीं देखता है कि ऑनरेबल कोर्ट, देखिए देयर इज अ हिस्ट्री। 4 साल पहले पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जब हो रहे थे, होने वाले थे, बल्कि हो गए थे, मई का महीना जो था, तकरीबन 4 साल, तो उस वक्त जो है खास तौर पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए थे वो भी एक जज साहब बनाए गए थे। मीडिया ने और अपोजिशन ने उनको हाई हॉर्स पे बिठाया, उसके बाद उनके साथ क्या किया, फिर वन बाय वन
ہر کوئی کہتا تھا جو بھی فیصلہ آئے گا منظور کریں گے، لیکن ifs اینڈ بٹس کے بعد ہر جج کے بارے میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جیسے ہولی کی پچکاریاں ہوتی ہیں اسی طرح سے کیچڑ جو ہے نا اٹھا کے پھرتے رہے لوگ. تو میرا یہ خیال ہے کہ آج کے دن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کل جو بھی رزلٹ آئے، آپ کے خلاف آئے، میرے خلاف آئے، میرے پھپھڑ کے تائے کے بھائی کے خلاف آئے، وی ہیو ٹو ایکسپٹ. بالکل ٹھیک ہے. جمہوریت جو ہے نا ابھی آپ نے میڈیا کے رول کے حوالے سے بات کی، میڈیا کا رول پہلے کیا رہا ہے جب سے پینما کی بات آئی ہے، پینما لیکس آئی ہیں، پینما پیپرز کی بات کی جائے، اس کے بعد سپریم کورٹ کی بات کی جائے، وہ رول کیا رہا ہے اس پہ تو اب دیکھتے ہیں کل کیا سپریم کورٹ کہتی ہے نہیں کہتی. اب یہ بتا دیجئے کل جب فیصلہ آئے گا تو کیا اس میں سپریم کورٹ یہ بات کر سکتی ہے، آنریبل ججز یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی اب فیصلہ آ گیا ہے، ایٹ لیسٹ اب ڈسکشن یہاں پہ ختم ہو جانی چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو چاہے جس کے بھی حق میں یا جس کے بھی خلاف فیصلہ آیا تو یہ سوال جو جی آپ بات کر سکتے ہیں. ہاں ایک جملہ کہہ دوں، نہیں یہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک ججمنٹ بنا دی جاتی ہے تو وہ پبلک ڈومین میں چلی جاتی ہے، وہ عوام کی پراپرٹی بن جاتی ہے، پھر عوام اس پہ جتنا زیادہ تبصرہ کرنا چاہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. معاملہ تبصرے کا نہیں ہے، یہ جو ایجیٹیشن شروع ہو جاتی ہے نا ایک سائڈ سے یا دوسری سائڈ سے، بیشنگ بھی چلو میڈیا جو ہے نا کو اگر روکنا ہوگا نا تو آنریبل کورٹ خود روک سکتا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایکٹیویزم ہو جاتا ہے، سڑکوں پہ آ جانا، ٹائر جلا دینا، پنکچر کر دینا گاڑیاں توڑ دینا، نہیں خدا کے لیے اب ختم. الیکشن کے دن آ رہے ہیں، 1 سال رہتا ہے الیکشن کے اندر ٹوٹل. اگر آپ اپنے اس فارمیٹ پہ جائیں اور اپنے لوگوں کے لیے سروس ڈیلیوری کا کام کریں تو بڑی مہربانی. دیکھو ٹھیک ہے، کالرز کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہو، کہاں سے؟ ڈسٹرکٹ بکر سے مرید چھنا بات کر رہا ہوں. جناب بات کیجیے. پناما کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو کل فیصلہ آ رہا ہے نا، جی تو یہ جو 12 ثبوت تھا نواز شریف صاحب کے اوپر، وہ تو اس کا جواب نہیں دے سکے، اپنی مطلب منی ٹریل نہیں ثابت کر سکے. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے فیصلہ سنا دیا، کل ججز صاحبان سے کہیں گے وہ کچھ اور کر لیں گے نا. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو 12 وہ ہے نا ثبوت ہے، یہ اس کے بارے میں بھی 2 باتیں ہوئی. ایک سائڈ پہ آپ نے یہ کر دیا کہ کسی پہ الزام لگا اور پھر 12 ثبوت بھی اسی پہ ہو جائے گا، آپ کے ساتھ ہو. فاروق انہوں نے کہا ہے کہ منی ٹریل ثابت نہیں کرتے. نہ الٹا کہہ رہے ہیں وہ. اچھا میں کچھ اور نہیں 12 ثبوت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ارے دستاویزات کی بات کریں، ثبوتوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک سوال میرے بھی ذہن میں تھا. ابھی تک کہا گیا 26,000 دستاویزات دونوں فریقین کی جانب سے جمع کروائی گئی ہیں، جس میں 99.99 جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے رد کر دی ہیں. تو یہ کس طرح کی دستاویزات کیسے ثبوت ہے یہ جو رد کرنے والی بات ہے نا، اس کے بارے میں بھی میں کل تک انتظار کر لوں گا. اس کی بجائے کہ ان کی جو ججمنٹ آئے گی اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوں گی. لیکن میں آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں، اور وہ کافی قصہ کہانی سننا چاہیں گے آپ؟ کسی ناول شاول کا ذکر کر دوں، آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ مجھے پسند ہے. اچھا دیکھیں، انگریزی میں جو ہے نا ایک صاحب ہیں پی جی ووڈ ہاؤس، بہت خوبصورت لکھتے ہیں، میرے فیوریٹ کامیڈی رائٹر ہیں، ہیومر رائٹر ہیں. انہیں کی ایک نئی قسم جو آئی تھی وہ ڈگلس ایڈمز سے، جو سائنس فکشن کے ساتھ مزاج لکھتے تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے یا سیریز آف بکس لکھی ہے جس کا نام ہے ہچ ہائیکرز گائیڈ ٹو دی گلیکسی. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پین ڈائمینشنل کوئی جو ہوتے ہیں نا مختلف انسان نہیں لیکن انسان سے ملتی جلتی مخلوق جو ہے وہ یہ سوال کرتی ہے کہ ہم کیسے آئے دنیا میں، کیا ہوگا، کیا ہے لائف، اور ایوری تھنگ کے بارے میں ہمیں آنسر چاہیے. پھر وہ ایک کمپیوٹر بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں. اس کو ایئرز اپون ایئرز لگتے ہیں. جب وہ بن جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ دنیا کا اسمارٹسٹ کمپیوٹر ہوگا. اس کے بعد جا کے جب اس سے پوچھنے لگتے ہیں تو جو فلاسفرز ہوتے ہیں وہ حملہ کر دیتے ہیں. فلسفی کہتے ہیں کہ جی اگر تم نے اس سے سارے کا سارا جواب پوچھ لیا، ٹھیک ہے، تو ہمارا تو سارے کا سارا پروفیشن ختم ہو جائے گا، ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے بتا دیا، میں پھر کیا کروں گا. تو پھر وہ جو کمپیوٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک کام کرتا ہوں کہ جو سوال ہے وہ اس کا جواب دینے کے لیے مجھے 2 ملین ایئرز چاہیے. میں پاور موڈ میں جاتا ہوں اور تم اسپیکولیٹ کرنا کہ میں کیا کروں گا اس کے بعد، ٹھیک ہے. تو وہ انڈسٹری چلتی رہتی ہے. اب یہ ہے کہ جب میڈیا انڈسٹری جو ہے نا اس کو بڑا دوام ملا، اپنی پالیٹکس کے لوگوں کو بھی بڑا دوام ملا، جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ ہمارے ہیئرنگ چل رہی تھی. میڈیا نے اس سے بڑا پیسہ بنایا. اچھا، پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے پوائنٹ آف ویو کو پیڈل کیا، جب حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، تھرو آل دس وہ بڑے افیکٹولی کیا. تو اس کے بعد جس کے ذریعے سے ہوا، جس سپر کمپیوٹر کے ذریعے سے ہوا، اس کو بدنام کرنا، اس کو برا کرنا،
یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اچھا, چونکہ میں جو ہے وہ فیصلے کا تو آپ سے نہیں پوچھ سکتی ہوں کہ کیا فیصلہ آئے گا, کیا بالکل نہیں, لیکن وہ اس طرح ہوتا ہے نا, ہر جگہ پہ اینالسٹ بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ اپنی اپنی طرف سے بات کریں, لیکن میں آپ کو جانتی ہوں کہ آپ بالکل نہیں کہیں گے, لیکن مجھے چلے اتنا بتا دیں کہ آپ کو لگتا ہے جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے؟ جی بالکل بن سکتا ہے, یہ تو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. لیکن آپ کو لگ رہا ہے دیکھیں میں نے آپ سے 2 باتیں کی تھی کہ جو مجھے پتا ہے یا کم از کم جو اشارے ملے. ایک تو یہ کہ یہ زخیم جو ہے نا کافی لینتھی ججمنٹ ہوگی, ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ جو ہے نا اس کے اندر یونینیمس شاید ڈیسیژن نہ آئے, مائنارٹی میجارٹی اوپینینز ہوں گے. اور ظاہر بات ہے جب 5 حضرات ہیں, اور خوبصورتی یہ ہے کہ یہ آڈ نمبر ہے نا 5, اگر 4 ہوتے ہیں یا 2 ہوتے یا پھر 8 ہوتے تو اس کے اندر جو ہے نا 50-50 بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے, صحیح ہے. تو اس کے اندر آپ کو ون وے اور دی ادر جو ہے اس کا رزلٹ پتہ چل جائے گا. ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہونی ہے کہ, اور وہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ججمنٹ کے اندر سپریم کورٹ اپنی جورسڈکشن, اپنی جو ہے نا یہ خاص طور پہ 184 جو آرٹیکل ہے اس کے بارے میں ضرور بحث کرے گا کہ اس کی لمٹس کیا ہیں, اس میں کیسے اپلیکیشن ہونی چاہیے. اچھا, پھر یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کی جو پریئر تھی وہ تو پرائمریلی اس بارے میں تھی کہ وزیر اعظم صاحب کے بارے میں طے کریں, لیکن اس کا جو بڑا کانٹیکسٹ بن گیا بیکاز آف جماعت اسلامی, شیخ رشید صاحب, اور جو ڈبیٹ ہوتی رہے گی اس کی وجہ سے کانٹیکسٹ اس کا بڑا یہ بنتا ہے. اور آپ کو بھی یاد دلا دوں کہ اٹ واز پرائمریلی ناٹ اباؤٹ ون مین, یہ پورا کیس ایک بندے کے بارے میں نہیں تھا. میاں صاحب کے بارے میں, وزیر اعظم صاحب کا تو اس میں ذکر بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, فیملی کا ہوگا جو بھی تھا, جو بھی کہانی تھی, لیکن اصل معاملہ یہ تھا. اور مجھے آج تک رونا آتا ہے اس بات کو سوچ کے کہ ہمارے ملک سے سینکڑوں لوگ جا کے باہر کمپنیاں بناتے ہیں, جو کہ صحیح ہے, لیگل ہوگا, آف شور کمپنیاں بناتے ہیں, اور آپ کی ریاست کے پاس وہ اعلی کار ہی نہیں ہے, وہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ پتہ کر سکے کہ وہ کیسے گئی ہے, وہ تھی یا صحیح ہے یا نہیں ہے. اور پھر آپ نے اٹھا کے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا, صرف ایک بندے کی کہانی بنا دی. بالکل ٹھیک ہے. ہمیشہ سے ہم بات کرتے ہیں پاکستان مسلم نواز کے حوالے سے, پرائم منسٹر کے حوالے سے. آج ہم تھوڑی سی تحریک انصاف کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو کیس کا فیصلہ اگر تحریک انصاف کے حق میں نہیں آ رہا تو کیا ہوگا تحریک انصاف کا. لیکن پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جناب, حکم کیجیے. میں رخسانہ الماس بول رہی ہوں اسلام آباد سے. جی, تو یہ میں سن رہی ہوں, بڑا اہم ٹاپک ہے. اس حوالے سے میں نے یہ کہنا ہے کہ جو کل فیصلہ ہوگا انشاءاللہ وہ نہ صرف ہم سب کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے انتہائی بہترین ہوگا. اور جہاں تک پریزیڈنٹ نواز شریف صاحب کا تعلق ہے, انہوں نے بہت زیادہ تعمیری کام بھی کیے ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھیں. اور بات تنقید اگر کریں تو تنقید برائے سخت ہونی چاہیے. بالکل, کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس سے ہمارے مطلب سلامتی کو فرق پڑے یا کہیں ہمیں شرمندگی ہو, کیونکہ ہمیں صحیح دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے, تو ہمیں ایسے لفظ نہیں استعمال کرنے ایسے, کیونکہ انہوں نے میرا ٹھیک ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جو بھی کل فیصلہ ہے انشاءاللہ وہ ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہو. ذرا تحریک انصاف کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. فاروق, بات کرتے ہیں کہ پینما کی بات آئے گا, پینما کا فیصلہ آئے گا. میں دونوں کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں. میں دونوں کے بارے میں نہیں, پی ایم ایل این کی بات کی جائے نا, پرائم منسٹر کی بات کی جائے تو ان کے بارے میں ہر کوئی بات کرتا ہے, اچھائی میں برائی میں. تو تھوڑی سی تحریک انصاف کے بارے میں بات کریں. اگر تحریک انصاف کے خلاف, امیدوں کے خلاف فیصلہ آ گیا تو یہ بار بار کرے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ پی ایم ایل این میں چلے جائیں گے. یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ تحریک انصاف جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی. تحریک انصاف کے پاس پھر 2018 کے الیکشن میں جانے کا کوئی جواز ہی نہیں بچے گا. کیا کس بات پہ, کس نعرے پہ؟ اچھا, آپ نے پہلے تو یہ کہہ دیا نا کہ ہر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے, تو میں یہ یاد کرا دوں, ہر بندے کی اپنی شناخت ہے, میں ہر کوئی نہیں ہوں, میرا اپنا ایک تجزیہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن میرا جو پرسپیکٹو اور پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں دونوں کے بارے میں دینا چاہوں گا, کیونکہ مجھے فیل کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ میں میاں صاحب کے ذہن سے سوچوں تو مجھے کچھ چیزوں پہ بڑا حیرت بھی ہوتی ہے اس پورے کے پورے سسٹم میں کہ ہاؤ کم یہ اٹ بیکمز اباؤٹ ون مین, اور بار بار جس بندے نے بہت کچھ دکھایا. اچھا, لیکن آپ کا پہلا جو سوال ہے اس کی طرف ہی چلتے ہیں, اور عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ایک کوٹیشن ہے جو کبھی جو ہے نا جی بی شاہ کے ساتھ وہ کر دی جاتی ہے ایسوسیٹ, کبھی کسی اور کے ساتھ. یہ ہے کہ دیر آر ٹو ٹریجڈیز ان لائف, ون از ٹو گیٹ یور ہارٹس ڈیزائر, ٹھیک ہے, ون از ٹو ناٹ ٹو گیٹ یور ہارٹس ڈیزائر, دی ادر ون از ٹو گیٹ اٹ. ہاں, ٹھیک ہے. جو ہے نا زندگی کے اندر دو جو ہے نا ظلم ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ, یا ٹریجڈیز ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ
کہ آپ کو دل کی حسرت نہ ملے اور دوسرا شاید مل جائے. ٹھیک ہے نا, پوری ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا آپ کو پتہ نہیں ہوتا آگے کیا کرنا ہے. معاملہ یہ ہے کہ الیکشن اور ایکٹیویزم میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایکٹیویزم آپ کرتے ہیں اویئرنیس کے لیے, ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے اینکر یار دوست بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اٹھا کے اس کو بڑی خبر بنا دیتے ہیں اور وہ بار بار لوگ دیکھتے ہیں. ایکٹیویزم سے جو ہے آپ نے میڈیا کے اوپر ریٹنگز بھی دے دی اور اپنا میسج بھی دے دیا, لیکن ہر میسج جو ہے وہ بہت پاپولر نہیں ہوتا. ڈبیٹ بہت ہوتی ہے کیونکہ وہ سیاست کے معاملات ہیں. ایشو یہ ہے, میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن جابز کے اوپر جو ہے نا, یا نوکریوں کی بنیاد پہ کہ کتنی نوکریاں آپ نے ملک میں پیدا کی, آپ نے ملک کے اندر کاروبار اور قیمت خرید کو کتنا بہتر کیا. قیمت خرید کی یہ بات نہیں ہے صرف کہ جو ہے نا آپ جو شاپ پہ جاتے ہیں وہ چیزیں سستی کتنی ہیں. معاملہ یہ ہے 98 کی چیز ہو اور میری جیب میں 98 نہ ہو تو پھر میں کیا کروں گا. ٹھیک ہے نا, عوام کے پاس قوت خرید کتنی ہوتی ہے, کتنی طاقت ہے, یہ تمام چیزیں میٹر کریں گی. اور ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو 3 پارٹیز ہیں نا ڈاکٹر صاحب, ان میں سے, بلکہ میں ابھی انگریزی کا پروگرام کر رہا تھا تو میں پی ٹی آئی والوں سے درخواست کر رہا تھا کہ آپ بھی ایک ڈیٹا, ایک جو ہوتی ہے نا ریکارڈ شیٹ جو ہے نا وہ اناؤنس کر دیں جس میں ہمیں نمبرز تو ملیں کہ پتہ چلے کہ آپ نے پرفارم کیا کیا. آپ کہتے ہیں کہ جی پولیس کو ہم نے جو ہے نا ڈی پولیٹیسائز کر دیا. اس کے بعد نظر آتا ہے جو آپ کا تیسرا ٹاپک ہے کہ مشال خان کے جو قاتل ہیں ان میں ایک بندہ آپ کی پارٹی سے ہے. چلو وہ تو ہو جاتا ہے, ہر پارٹی میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن پولیس ساتھ ٹھہری ہے, وہ گاڑیوں کو تلاشیاں لے رہا ہے لاش ڈھونڈنے کے لیے. یہ کون سی پولیس جو ہے نا ڈی پولیٹیسائز ہو گئی ہے. اچھا اسی طرح سے وہ کہتے ہیں ٹیچرز کو ہم نے نوکریاں دے دی ہیں. ٹیچرز کو نوکریاں تو پیپلز پارٹی بھی دیتی تھی, لیکن اس سے کیا مطلب یہ ہو گیا کہ نوکریاں آپ نے پیدا بھی کی. تو یہ جو پی ٹی آئی کا معاملہ ہے اس کے لیے یہاں پہ جا کے جو ہے نا بالکل ایج آ گئی ہے. اب کیا کریں گے اس کے بعد, پرفارم ایک سال میں کیسے کریں گے. ہاں 1 سال میں, لیکن کیا پتا 1 سال میں کوئی نیا چیز ڈھونڈ لیں, وہ ڈھونڈنے کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے نا. کالر کا شامل کہہ دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کر رہے, کہاں سے؟ بلال بات کر رہا ہوں میاوالی سے. جی بلال جناب. سر یہ جو آپ نام لیگ سمپل ہے یہ ڈسکس ہو رہی ہے آپ کی, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سب یہ سازشیں ہو رہی ہیں, یہ جی نواز شریف کے متعلق یہ اقدامات ہے, جی کرپشن, یہ سب جھوٹ ہے. اچھا سب جھوٹ ہے, کوئی کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہے جی, کوئی. اچھا بڑی مہربانی جناب, لیکن میں درخواست پہ کروں گا, مجھے پتا ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک اور کالر کے پاس جانا ہوگا, لیکن میں یہ کہہ دوں کہ پہلے میں نے اس کے اپوزٹ پوائنٹ آف ویو کے اوپر بھی یہ کہا تھا کہ جی ہم ججز نہیں ہیں, اور اس لیے آپ دیکھیں اس پروگرام کے کانٹینٹ کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ججوں والی باتیں نہ کریں. تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ دونوں سائڈوں پہ اب جو ہے نا عدلیہ بولے گی اور اب فیصلہ بولے گا, اور میرے خیال میں اس کے بعد جب 2018 ہوں گے تو پھر عوام کا ووٹ بولے گا. تو یہ 3 چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی طریقے صاحب کے والے سے بات کریے. پیپلز پارٹی نے بھی بڑا پیناما کو اٹھائے رکھا ہے. بات کی جائے جماعت اسلامی کی, جو ساری ہی جماعتوں نے, تو کل جو ہے بڑا جماعتیں جو ہیں وہ ساری جتنی پارٹیز ہیں وہ ان کے ہوگا کہ کیا فیصلہ آتا ہے. صرف اور صرف ایک اگر سپوز, کیونکہ ابھی ہم سپوزیشن پہ ہی جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ فیصلہ کل کیا آنے والا ہے, کس کے حق میں آتا ہے, کس کے خلاف میں آتا ہے, لیکن جو بھی آئے وہ ملک و قوم کے لیے بہتر ہو. اگر فیصلہ تحریک انصاف اور باقی سب کی امیدوں کے برخلاف آتا ہے تو باقی پارٹیز کا فیوچر بھی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کس طرح سے اسپیشلی جماعت اسلامی تو بڑا فریق بن کے گئی ہے. جماعت اسلامی دیکھیں نا, آپ نے 3 بندوں کی بات کی, بلکہ آپ نے ٹیکنیکلی چوتھے کی کر دی جو پارٹی نہیں بنائی. لیکن دیکھیں میں نے آپ سے ہمیشہ سے کہا تھا کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ جب رشتہ ہو جاتا ہے اور وہ رخصتی ابھی نہیں ہوئی ہوتی ہے یا نکاح ہو گیا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی لوگ جو ہوتی ہے, بیٹی جو ہے وہ گھر میں بیٹھی ہے لیکن تقریباً پڑھائی ہوگی. پی ٹی آئی پیپلز پارٹی پنجاب کا یہی حال ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ وہ جو دوپٹہ ڈال گئی ہے وہ پی ٹی آئی ڈال گئی ہے. تو اب جتنے بھی وہ زمان پاک کے نیٹ ورک کانٹیکٹس ہوں یا باقی جگہوں کے ہوں تو سارے دل ان کے دھڑکتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. تو پیپلز پارٹی کا جو معاملہ ہے اس پہ سب سے پہلے میں بات کر دوں گی. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ ہر سائڈ سے, کیونکہ زرداری صاحب واپس آ گئے اور ان کی پالیٹکس آ گئی, تو وہ جو بیانیہ ہے نا وہ ہر سائڈ سے ہار رہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ان کا تو کیا بننا ہے, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں سندھ کے اندر کیا بنے گا مجھے نہیں سمجھ آتا. اب آ جائے سب سے چھوٹے جو اسٹیک ہولڈر, اس لیے چھوٹا کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس 1 سیٹ ہے, شیخ رشید صاحب. شیخ رشید صاحب نے 2 چیزوں میں اپنے آپ کو منوا دیا میرے خیال میں, جو ان کی اسیسمنٹ تھی. یاد ہے اس سے پہلے یہ جو ساری ہیئرنگ شروع ہوئی تھی, پہلے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا عمران خان صاحب نے,
اور اس کے بعد کہا تھا کہ میں شیخ رشید کو لینے جاؤں گا وہاں پہ اور ہم جو ہے نا قافلہ لے کے جائیں گے. تو اس وقت جو ہے شیخ رشید صاحب جو ہے انہوں نے کہا تھا میں ادھر آؤں گا چاہے جتنی بھی پابندیاں لگ جائیں. عمران خان صاحب تو اپنے گھر سے نکلے نہیں. شیخ رشید صاحب نے جو ہے نا وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے عوام کو یہ دکھا دیا, جو جا کے جیو کی گاڑی پہ بھی بیٹھ گئے تھے کہ یار میں جو ہے نا کام کرنے والا آدمی ہوں. تو شیخ رشید صاحب میرے خیال میں ان دونوں صورتوں میں سب سے زیادہ بینیفیشری ہیں. جماعت اسلامی کی جو کشتی ہے نا وہ ویسے ہی ڈول گئی ہے. دیکھیے معاملہ پتہ کیا ہے, ہر بڑا بالکل ہی ڈول جائے گی. نہیں اس کا پتہ نہیں, اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. ہر بڑا لیڈر جو ہوتا ہے نا اس کے بعد آتی ہیں اس کی ایکوز, اس سے ملتے جلتے لیکن ویکر لیڈر, جیسے مغلوں کے دوران تھا. جو ابھی سراج الحق صاحب ہے نا, ان کو آپ ایکو کے طور پہ دیکھیں کن کی جو ہے وہ قاضی حسین احمد کی, ان کا اسٹیچر تھا, انہوں نے بڑے افغان جہاد وغیرہ کے وقت بڑے کنیکشن بھی بنائے تھے. لیکن اب جو ہے نا کیلیبر اور کیپیسٹی کا مسئلہ, تو اب وہ پارٹی اگر اتنے ڈیسپریٹ میجرز پہ آ گئی ہے کہ دوبارہ اسی کنسٹیچوئنسی کا بندہ لے کر آؤ صرف اس لیے کہ جی ملتا جلتا ہوگا, تو وہ پھر جو ہے نا وہ پارٹی ویسے ہی آتی ہے. شامل کر لیتے ہیں, پھر بریک پہ بھی جائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا نہیں ہے ہمارے ساتھ کالر. پاناما کیس کا پیسہ تو ناظرین کل آئے گا, 2 بجے آئے گا. کل ہمارا پروگرام بھی ہوگا, ٹرانسمیشن بھی ہوگی, تو پھر اس پہ بات کریں گے. بریک کا کہا جا رہا ہے جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب نے کس طرح سے نوٹس لیا اور کیا کہا اس حوالے سے بات کریں گے. مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. Your Q-Mobile 4G-enabled smartphone comes enabled with a Zong 4G SIM. Just plug into your moment and multiply your experience by 4 times. A new SIM, a new dream. Zong 4G. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ شجاع. کیا کہتے ہیں سیاستدان, کیا لکھتے ہیں اہل صحافت, کیا سوچتے ہیں اہل دانش, ہم پیش کرتے ہیں ہر خبر کا تجزیہ پوری ذمہ داری کے ساتھ. ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ملک کے مایانات صحافی اور تجزیہ کار رانا کیسر, طارق محمود چودھری, آغا اقرار ہارون. ہمارے ساتھ پیش کرتے ہیں لکیروں کی زبانی دلچسپ خاکے ملک کے مشہور کارٹونسٹ مظہر شہزاد خان. ہم لاتے ہیں اخبارات کی خبروں اور اداریوں کو زیر بحث. 30 سے جمعرات صبح سے 9 بجے براہ راست صرف TTV نیوز پر. ویلکم بیک ناظرین. بات کرتے ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے, کیونکہ کچھ لوڈ شیڈنگ کے مسائل بھی ہو رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے نوٹس بھی لیا, اس حوالے سے باتیں بھی کی ہیں. لیکن پہلے جو سیگمنٹ کا آغاز وہ اچھی خبر سے کرتے, وزیر اعظم نواز شریف نے آج شیخو پورہ میں 1180 میگا واٹ کے بکی پاور پلانٹ کا جو ہے وہ افتتاح کر دیا ہے. یہ پاور پلانٹ جو ہے پاکستان کا پہلا LNG ناظرین پاور پلانٹ ہے, اور اس سے ابتدائی طور پہ جو نیشنل گرڈ میں 717 میگا واٹ جو بجلی ہے وہ سسٹم میں داخل ہو سکے گی. پاور پلانٹ کی ابتدائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ جو لوگ آج لوڈ شیڈنگ کے بارے میں احتجاج کرتے ہوئے کہتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ملک میں بڑی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے, یہ سب انہی کا بویا ہوا ہے جو آج ہم کاٹ رہے ہیں. 18 مہینے میں گھر نہیں بن سکتا ہے, پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاور پلانٹ بنائے بھی جائیں, وہ کام کا آغاز بھی کر دیں اور کام شروع بھی ہو جائیں. شاسن کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب لاگت ہوتی ہے کسی پاور پلانٹ کی تو وہ پہلے زیادہ بتائی جاتی ہے, لیکن اس کے بعد کوشش کی جاتی ہے, اور ہم کوشش کریں کہ کم سے کم لاگت میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پاور پلانٹ بن سکیں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2018 میں 9000 میگا واٹ جو بجلی ہے وہ سسٹم میں داخل ہو جائے گی. پہلے بات کر لیتے ہیں اسی پاور پلانٹ کے حوالے سے. پہلا LNG پاور پلانٹ ہے یہ, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, کتنی سسٹم میں داخل ہو جائے گی, لاگت کیا ہے اور کس طرح سے پورا پروسیس ہے, اس کے بعد ہم بات کریں گے ذرا لوڈ شیڈنگ کے بارے میں. نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ لوڈ شیڈنگ کے بارے میں بات کے بغیر اس کے اوپر بات شروع کر دیں گے تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہم تو بڑی تعریفیں کر رہے ہیں, اور لوڈ شیڈنگ کا ظاہری بات ہے لوگ بڑے جذباتی بھی ہوتے ہیں, جب گرمی لگتی ہے تو شکایت بھی کرتے ہیں. تو اگر ہم صرف ان دونوں کا کانٹیکس کریں, میں میاں صاحب کی جو اسٹریٹجی یا جو ان کی انرجی پالیسی ہے اس کی تعریف ضرور کروں گا. اس کی وجہ ہے کہ آج کے دن جو کچھ بھی آپ کی جو لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی میں نے آپ کو بتانا ہے کہ کیا کیا بڑے فیلئرز ہوئے ہیں اور سسٹمک فیلئر کیا ہو رہے ہیں, اور جس سے شاید میاں صاحب کا بہت زیادہ تعلق نہ ہو یا ان کی حکومت کا نہ ہو. لیکن
یہ بات ضرور ہے کہ کم از کم جو ہے بہت زیادہ انویسٹمنٹ اور بہت زیادہ فوکس جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے اس کو بڑھانے میں کیا گیا ہے، اور وہ آج کے دن بھی آپ کو نظر آیا، ڈائیورسفیکیشن بھی ہو رہی ہے کہ آپ ہر قسم کی سورسز کے ذریعے کریں. آپ کو یاد ہوگا پہلے ایک کرائسس بن گیا تھا کہ جو ہے نا کون سے آئل کا بن گیا تھا، اور اس کے بعد فرنس آئل کا بن گیا تھا، اس کے بعد جو ہے کرتے کرتے اور پتہ نہیں کتنے مسائل ہوتے تھے. لیکن اب ڈائیورسفائی کر رہے ہیں آپ اپنی ان پٹ کے آپشنس کو، اور وہ دیٹ از بائی فار گڈ کانٹیکسٹ. کچھ چیزیں جو ابھی تک شاید نہیں ہو پا رہی ہیں. ایک تو یاد رکھیں کہ ہماری جو ٹرانسمیشن لائن ہے نا، ٹرانسمیشن کا سسٹم ہے وہ بہت پرانا ہے، اور اس کے اندر ری ویمپنگ کے لیے ہم نے بہت زیادہ میجر کام نہیں کیا. ابھی بھی کچھ پروجیکٹس ہیں جس کے اندر بار بار حکومت کو کہا جاتا ہے کہ جی تاریں بچ گئی ہیں، لیکن اصل میں جو ہے نا پھر بھی جو ایک یا دو ٹرانسمیشن کی لائن جو ہے نا کوئی چوری کر گیا ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے. ٹرانسمیشن لائنز کے بارے میں اور ٹرانسمیشن نیٹ ورک کو ریوائز کرنا، تین طے ہے نا، پروڈکشن ہے، ٹرانسمیشن ہے اور پھر ڈسٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے، اب ڈسٹریبیوشن میں اس کی پیمنٹس وغیرہ بھی آ جاتی ہے ڈسکو وغیرہ کے لیول پہ. اچھا، اب ان تمام چیزوں میں ایک سائڈ پہ تو ٹرانسمیشن کی کوالٹی کا مسئلہ وہ گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے اس کو، لیکن پھر بھی ہوگا. دوسرا لائن لاسز کا جو ایک اور پرابلم ہے، ایک تو آپ کے ملک سے ابھی تک کنڈا نہیں گیا، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوا کہ آج کل آپ یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے تو سپلٹ اے سیز لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو بہت زیادہ لوڈ نہیں لیتے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ونڈو اے سیز ہوتے تھے، وہ اتنا دگڑا قسم کا جو ہے نا بڑا سا، اور وہ ایک لگا دیا. ابھی بھی کہیں لگے جی نہیں، وہ کہیں نہیں لگے ہوئے. وہ ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں جب یہ سپلٹ اے سیز آنا شروع ہوئے تو وہ اٹھ کے چلے گئے. لوگوں کا یہ پالیسی آ گئی کہ جی آپ ونڈو اے سی دے دیں اور سپلٹ اے سی آپ سستا دے دیں. وہ سارے کے سارے اٹھ کے رورل ایریاز میں چلے گئے. اب وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا لوڈ ہوتا ہے بہت زیادہ، اور آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، اسپائکس جو آتی ہے کنزمپشن کی وہ بیونڈ کیپیسٹی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ادھر بھی ایک کام ہونا ضروری ہے کہ لوگوں کو جا کے کم از کم ڈائیورس آپشنز دے دیں کہ یہ جو مشین ہے اس کو آپ ڈسکارڈ کرو خدا کے لیے، اور کوئی بہتر مشین لو جس سے کم از کم اتنا زیادہ برا اثر نہ ہو. اچھا، تیسری بات جو ہے لائن لاسز میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں، اور یہ آئی پی پیز کے معاملے پہ بھی آتی ہے ویسے، کہ ہمارے ہاں بیوروکریسی بنی ہوئی بہت زیادہ. ٹھیک ہے، واگڈا کی اپنی ایک بیوروکریسی ہے، ڈسکوز بنا دی. بندے تو وہی ہیں نا، جو کہ جن میں سے 4 بندے ایسے بھی ہوں گے کہ جو آپ کے علاقے میں آ کے چند ہزار روپے لے کے آپ کو میٹر جو ہے نا سلو کر جائیں گے. اچھا، یہ تمام چیزیں جو ہے، اور پھر ہاں چوتھی ایک چیز اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایریاز میں لوگ بل دینا نہیں چاہتے اور زور زبردستی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ایک شارٹ فال ہے. وہ تو لائن کاٹ سکتے ہیں نا، وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. نہیں، آپ پورے کے پورے شہر کا کاٹیں گے نہیں، لیکن آپ پورے کے پورے گاؤں کے ٹرائبل ایریاز کا کہا جاتا تھا. فاٹا اس کے اندر جو ہے نا خیبر پختونخوا بلوچستان کے اندر بھی کہا جاتا تھا کہ وہ ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ وہاں پہ زیادہ ہوگی جہاں پہ بل نہیں دیے جاتے یا لائن لاسز زیادہ ہے، لیکن اس کو بھی چھوڑ دیں. میرا فروخ یہاں پہ سوال یہاں پہ یہ ہے جو عوام کا سوال ہے، اور عوام کا سوال کرنا ان کا حق ہے، وہ پوچھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں. فروخ، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو آج سے ہیں نہیں. یہ جب پاکستان مسلم نواز نے یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور سے ہی یہ مسائل شروع ہو گئے تھے، لیکن جب پاکستان مسلم نواز نے بھی گورنمنٹ سنبھالی تھی اس وقت ان سب کو یہ ساری چیزوں کا آئیڈیا تھا کہ یہ مسائل ہیں. لائن لاسز کی بات کی جائے، میٹرز کی بات کی جائے، کرپشن کی بات، سب کچھ پھر کہا، لیکن بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ جو ہے اب 2017 کے اینڈ تک جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ مہیا ہو جائے گی. 2016 کی بات بھی کی گئی، اب 2018 کی بات بھی کی جاتی ہے. پر لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کافی بڑھ چکا ہے. عوام پریشان ہیں. عوام اچھا، اس کا جواب وجہ کیا ہوا، پھر وہ نعرے کیوں لگا؟ آج وزیر اعظم صاحب نے جو ہے نا بڑا ڈیٹیل میں اس کا جو ہے جو میٹنگ وغیرہ لیے ہیں تو اس کے اندر پوچھا ہے اور بہت سارے لوگوں کو سنایا بھی گیا ہے اچھا خاصا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عجیب بات جو ہے نا، آپ کے سال میں گرمی کون سے مہینے میں شروع ہوتی ہے؟ اپریل میں ہوتی ہے، اپریل اور مئی کے. اپریل میں جو ہے نا آہستہ آہستہ خاص طور پہ جو آپ کے ایکسٹریم ایریاز ہیں وہاں پہ اسپائکس ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ آئی پی پیز میں سے ایک بڑا نمبر جو ہے ہر سال اپریل میں آف لائن چلے جاتے ہیں ریپیئرز کے لیے؟ فروری میں کر لو یار، جنوری میں کر لو یار، جب آپ کے ملک کے اندر اتنا زیادہ اس کے اوپر پریشر نہیں ہوتا ہے. اچھا، یہ ہوا ابھی دوبارہ ہو گیا. ایک تو یہ ہے کہ صرف اور صرف آئی پی پیز سے نہ پوچھے، اپنی انتظامیہ سے بھی پوچھے کہ یہ کیسے ہو گیا. اچھا، دوسری جو معاملات ہیں ان تمام چیزوں کے اندر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ہم جو بات کر رہے تھے نا پیناما کے بارے میں بات کر رہے تھے. اچھا، پیناما کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا اس گورنمنٹ کو کوئی نقصان ہونا ہے. ٹھیک ہے،
لیکن اگر لوڈ شیڈنگ کا معاملہ فوراً حل نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے، اور میرے خیال میں کہا جا رہا ہے کہ مئی تک ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ جو آئی پی پیز ہے وہ آف لائن سے آن لائن آ جائیں گے. جو آپ کے اسٹریٹجک ریزروز ہیں ان کے اندر واٹر کے جو ریزروز ہیں جو ڈکلائن کر گئے تھے وہ کیونکہ اور پانی آنا شروع ہو گیا گرمی کی وجہ سے، تو وہ بھی واٹر لیول بھی بڑھ جائے گا. لیکن اس وقت لیکن اچانک ویسے کیا ہوا ہے حالیہ دنوں میں فوراً ابھی بتایا میں نے آپ کا جو بڑا ایک چنک جو ہے آئی پی پیز کا انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر جو ہے ان میں سے بہت سارے یونٹ جو ہے نا وہ چھٹی پہ چلے گئے، آف لائن چلے گئے کہ ہم نے ریپیئر کرنے. اچھا یہ ریپیئر اس وقت کیوں کرتے ہو جب گرمیاں آ رہی ہوتی، اس وقت کیوں نہیں کر لیتے ہو جب سردیاں موجود ہوتی؟ تو کیا اس پہ نہیں ابھی تک نوٹس وزیر اعظم نے اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں نا. لیکن میرا یہ ہے، مجھے پتہ کیا، پرویز مشرف صاحب کے زمانے سے، پرویز مشرف جب گئے تھے آپ کو یاد ہوگا کراچی میں ان کے ہارٹ کا کوئی چیک اپ ہوا تھا، یہاں پہ ریمر چل گیا تھا کہ پاکستان میں جو ہے نا کنواں آ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہوا تھا. تو اس وقت پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی ایک ساتھ ان ماس. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ ہوتا رہ گیا زرداری صاحب کے اور ان کی اور ابھی بھی آئی پی پیز کا بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ صرف اور صرف یہ جو ہے نا یہ نہیں ہے سرکولر ڈیٹ کا معاملہ نہیں ہے بلکہ کوئی ایجنڈاز بھی ہیں. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب انوائرمنٹ کو ذرا ہیٹ اپ کرنا ہوتا ہے تو ایک دم وہ چھٹی پہ چلے جاتے ہیں. اچھا جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر وہ واپس آ جاتے ہیں. تو اب ان تمام چیزوں کے اندر بھی یعنی کہ آپ کو پولیٹیکل کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کو یو ول ہیو ٹو ریچ آؤٹ اینڈ آسک دیم کہ مسئلہ کیا ہے کہ تم جو بار بار ایک ہی جگہ پہ جا کے مجھے چوٹ لگا دیتے ہو، کیوں لگاتے ہو؟ ریاست پاکستان کو پوچھنا، حکومت پاکستان نہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا ان کو ذرا دیکھنا پڑے گا، کیونکہ انٹرنیشنلی بھی آپ کے ملک کے اندر اگر اس وقت غصہ بڑھتا ہے، آپ ایک تو آپریشن لڑ رہے ہیں، نیشنل ایکشن پلان اور جو وہ ہے رد الفساد چل رہا ہے، دوسری سائڈ پہ اس طرح کی باتیں ہیں، پھر میڈیا بھی آپ کا ایک کرائسس سے کم نہیں ہے. ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے انٹرنیشنلی بھی بڑی گیمیں چل رہی ہیں. تو اب یہ تو نہ ہونا کہ آپ اپنے ملک کو نقصان دے بیٹھے. تو ان تمام چیزوں پہ سوالات آنے چاہیے. اور میرے خیال میں اس کی ایک وجہ ہوگی ساتھ یہ گردشی قرضے جو ہیں یہ میں نے ابھی کہا بالکل آپ نے کہا 300 ارب تک پہنچ گئے دوبارہ سے. تو فروخت یہ ہمیشہ ہم گردشی قرضوں کی تو ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں. چلے اب یہ آئی پی پیز کی ایک بات ابھی آج پتہ بھی چلی ہے. ابھی آپ نے کہا اپریل میں کیوں ہوتے ہیں، اب میرے خیال ہے اس سے جس طرح سے نوٹس کیا گیا ہے تو آج کے بعد جو ہے اس بات کی بات جو ہے وہ سردیوں میں ہی کوشش کی جائے گی کہ آئی پی پیز جو ہے ان کی ریپیئرنگ ہو یا جو بھی کچھ ہے. گردشی قرضے تو شروع سے ہی مسئلہ چلتا ہے. گردشی قرضے کیا ہے؟ یہ اسی طرح اس کے پیسے دینے ہیں تو وہاں سے اس کے پیسے دینے ہیں کہ کر کے جو ہے سب کے اور پیسے دے نہیں پاتے. یہ جو آپ کے پروڈیوسر ہے نا اس کو بھی شامل کر لیں. جو ہے نا میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں، آپ نے پروڈیوسر کے دینے ہیں، اور جو ہے نا پروڈیوسر نے میرے دینے پیسے. ٹھیک ہے. اور اب اس پورے سرکل میں جو ہے ان میں سے ایک بندہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے یا نہیں پیسے دے سک رہا ہے، دیٹ از گورنمنٹ، یا کسی وجہ سے وہ ہو گیا اور وہ بڑھ گئے نا اور اکٹھے ہو گئے. اور اس کے بعد ایک پروڈیوسر نے کہا میں کام ہی نہیں کرتا، آپ ادھر بیٹھیے میں ادھر بیٹھا ہوں، پروگرام نہیں ہو سک رہا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس پوری کہانی کو جو ہے نا ذرا آپ جو ہے نا تھوڑا سا اور کانٹیکسٹ میں دیکھیں. میں نے آپ کو بتایا یہ گردشی قرضے بڑھتے کیوں ہیں. کہیں نہ کہیں پیسوں کی اور جو ان پٹس ہیں اور آؤٹ پٹ جو ہے اس کی کمائی اور جو خرچہ ہے وہ برابر نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے برابر؟ درمیان میں چوری ہو رہی ہے. چوری کس چیز کی ہو رہی ہے؟ لائن لاسز جو میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے. کنڈے کی بات کر رہا ہوں، ٹرانسمیشن لاسز کی بات کر رہا ہوں. اچھا ان تمام کے بعد پھر وہی ہوتا ہے کہ آپ کو خرچہ زیادہ لگانا پڑتا ہے اور منافع کم ہوتا ہے. وہی اٹھ جاتا ہے نا کہ یہ آج کی بات تو نہیں ہے. جب سے مطلب ہم چل پیپلز پارٹی کے دورے کو زیادہ ڈسکس بھی نہیں کرتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اس طرح فوکس کرتے ہی نہیں ہیں. ان کے شاید کچھ فوکس کرنا کچھ اور چیزوں پہ. لیکن پاکستان مسلم نواز کے بارے میں بات کی جائے تو وہ تو پہلے دن سے نعرہ ہی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تھا. تو کیا وجہ ہے 4 سال ہو گئے. یہ تو وہ چیزیں جو آپ کو سمجھ ہے، مجھے سمجھ ہے، کافی لوگوں کو سمجھ ہوگی. کیا گورنمنٹ کو یا پھر منسٹری کو اس بارے میں آئیڈیا نہیں تھا؟ پاور پلانٹس کی وجہ سے ہم سنتے ہیں فروخت، ہم کب سے شو کر رہے ہیں، ہمیں بھی 2.5 سال ہو گئے. ہر دوسرے مہینے ہم ایک نئے پاور پلانٹ کی بات بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کی جو بجلی ہے وہ نیشنل گرڈ میں آ جائے گی، یہ کام شروع ہو جائے گا. کام ہم دیکھ رہے ہیں، منصوبے بھی بن رہے ہیں، نیشنل گرڈ میں وہ آ بھی رہی ہے بجلی، لیکن اس کے باوجود مہیا نہیں ہو پاتا. اچھا 3 باتیں جو ہے نا وہ بڑی بیسک ہیں جو آپ کی باتوں سے مجھے نکل کے نظر آ رہی ہے. ایک تو آپ جو کہہ رہی ہیں نا یہ جو ٹیمپریری بحران ہے، ٹیمپریری میں اس کو کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے میرے خیال میں یہ پرماننٹ نہیں ہے. اور اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اس سسٹم کا ایک بڑا حصہ جو ہے نا وہ آف لائن چلا گیا ہے. اس کے بعد بھی جو ہے نا انپٹس وغیرہ کا بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کا ہے، پانی کا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں وہ ہیں. دوسرا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غفلت نہیں ہوئی، نہ یہ حکومت کہہ رہی ہوگی. اس کی وجہ آج وزیر اعظم کیوں وائی واز ہی ٹیکنگ پیپل ٹو ٹاسک، اسی لیے کر رہے تھے نا کہیں غفلت ہوئی ہے. اس کو بھی مان لیا.
तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, और याद रखेंगे मैं पहले दोनों पॉइंट्स को वो करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मौजूदा हुकूमत की अभी भी बहुत एम्फेसिस है और वो कर रहे हैं, लेकिन द थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। 70 साल का जो बनता हुआ प्रॉब्लम है, आप अगर समझते हैं कि एक हुकूमत ओमनी प्रेजेंट होके ओमनी साइंट होके, नहीं बर्दाश्त करिए मेरी बात को, सुन लीजिए, मुझे पता आपका सवाल आने वाला है और आप बात काटेंगी, सही है, रेटिंग भी होती है, लेकिन ये कौमी फरीजा है, हम उसके बात कर लें, मुझे हाँ जरूर कर लें, वो कमाई भी हो जाएगी बाद में, लेकिन असल बात कर लें। द प्राइमरी इशू इज कि हम सारी पूरी कौम को इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करनी और कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इफ वी आर नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट और हम ये इल्जाम देते रहेंगे, 100 साल गुजर जाएंगे, 100 और हुकूमतें आ जाएंगी, फिर कहीं ना कहीं फरोख पताफी कोई चोरी कर जाएगा, कोई और बंदा कोई चोरी कर जाएगा और फिर लोगों को तकलीफ होगी। इम्पोर्टेंट थिंग इज कि स्केपगोट न ढूंढे, सोल्यूशन ढूंढे। ठीक है, सोल्यूशन ढूंढे। वजियान साहब को भी कहना है कि 70 साल में इतनी बिजली नहीं पैदा की जा रही जितनी 3 सालों में पैदा कर ली गई है। बिजली पैदा करना इसका मतलब है इशू नहीं है, मंसूबे भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो फॉल्ट्स हैं ये काफी ऐसे, जिसमें निग्लिजेंस भी है, करप्शन भी है, लाइन लॉसेस है, ये तमाम वजूहात है। इन्हें बात करेंगे वक्त को, यहाँ पे एक ब्रेक का, हमारे साथ होइएगा। पर जिस तरह के मसाइल से हम लोग दो चार हैं, जिस तरह के इंतहा पसंदी आ गई है और तशद्दुद के रवैये आ गए हैं और हमारे लबो लहजे बदल गए हैं, उस माहौल के अंदर किताब की दुनिया में आना दरअसल इल्म की दुनिया में आना है, अमन की दुनिया में आना है और दोस्ती और खैर सगाली की दुनिया में आना है। एजुकेशन को इकट्ठा किया है तफरीह के साथ, ताकि बच्चे वहाँ आएँ और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में भी शामिल हों और किताबें भी पढ़ें। इसी तरह से 100 से ज़ायद हमारे बुक एम्बेसडर्स हैं, बुक लवर्स हैं, बुक मैसेंजर्स हैं जो तशरीफ़ ला रहे हैं और लोग किताब खाने के सेशंस में इनको सुनेंगे। नाज़रीन, बात करते हैं जो अब कुछ अर्सा पहले ही जो अफसोसनाक वाकया हुआ है मशरूक खान के हवाले से, और बार बार जिसके हवाले से बात भी की जा रही है, सोशल मीडिया पर भी जो है काफी ज्यादा बात की जा रही है इस अफसोसनाक वाकये के हवाले से। और बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो वहां पे भी, प्रिंट मीडिया में भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस किया मशरूक खान कत्ल केस में, और जो जुडिशियल कमीशन का बार बार कहा जा रहा था क्याम का, उसको रोकने का हुक्म दिया और कहा है कि जब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को तहकीकात जारी रखने का जब हुक्म दे दिया गया है तो फिर जुडिशियल कमीशन की जरूरत नहीं होती। और पूछा भी कि क्या वजह है कि जुडिशियल कमीशन का बार बार कहा जा रहा है। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी जो है वो आज़ादाना तौर पर काम भी करेगी। चीफ जस्टिस साहब का ये भी कहना है कि वज़ीर आला के जो हैं वो अदालत के सामने जवाबदेह हैं, और जब तफ्तीश के लिए एक फोरम मौजूद है तो वज़ीर आला किस तरह से जुडिशियल कमीशन का ऐलान कर सकते हैं। दूसरी जाने कौमी असम्बली की बात की जाए तो उसमें भी जो है वो मज़ामती करारदाद जो है वो मंजूर की गई है, और करारदाद में ये कहा गया है कि मशरूक खान के जो कातिल हैं उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, और तौहीन मजहब के कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए भी हिफाजती शिकों की शमूलियत के अज़्म का इजहार किया गया। इस हवाले से बात करते हैं फरूख, अफसोसनाक वाकया मशरूक खान का वाकया हम बात भी कर चुके हैं। इस हवाले से वज़ीर आला KPK ने अब, क्योंकि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया था इस पर नोटिस और कहा है कि हम बात करेंगे और इन्वेस्टिगेशन, लेकिन वज़ीर आला KPK परवेज खटक साहब कहते हैं कि नहीं, जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम आज़ादाना तौर पर अनबाइस्ड होकर काम कर रही है तो फिर जुडिशियल कमीशन के क्याम की जरूरत है। इससे पहले कि डॉक्टर साहब ये मैं जो है ना ये जो कानूनी रमूज हैं उनके बारे में बात करूं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से खास तौर पे और हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से इस बहुत ही घिनौने जो वो कभी किस्म का गुनाह कह लेंगे या ज़्यादती जो है
اس کے بارے میں جو لائن یا ڈائریکشن دی گئی ہے وہ لوڈیبل ہے, اس کی تعریف کرنی چاہیے. کیونکہ آپ کے ملک کے اندر یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ لوگ جذباتی ہوتے ہیں, عوام بھی جذباتی ہوتی ہے, تو جو عوام جذباتی ہے اس کو نعروں میں پھنسا دو, اور جو ہے اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو گیا اس کو چھوڑ دو, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اس میں ابھی آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان کی بات کی, میں نے پروگرام سٹارٹ بھی ان کی تعریف سے, پوری جوڈیشری خاص طور پہ اپیکس جو کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, اس کی بینچ کی تعریف کرتے ہوئے کیا تھا. ابھی بھی میں دوبارہ وہی کرنے لگا ہوں. ان چیف جسٹس صاحب کی تو جتنی تعریف کی جائے کم ہے, بیکاز ہی از ٹیکنگ دی رائٹ کائنڈ آف ایشوز, ٹیکنگ اپ دی رائٹ کائنڈ آف ایشوز. دوسری بات, میں تھوڑا سا یوزل بات بھی کروں گا, تھوڑا سا آپ کو حیران بھی کروں گا. پرائم منسٹر صاحب کی بھی بڑی تعریف ہونی چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس معاملے کو ٹیک اپ بھی کیا, کنڈیم بھی کیا, اور ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی وہ یہ تھی کہ اس کے اندر جو ہے بلینکٹ کنڈمنیشن ہونی چاہیے, پورے قوم کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور تیسرا جو میں آپ کو حیران کرنے لگا ہوں, وہ میں عمران خان صاحب کی کم ہی تعریف کرتا ہوں, لیکن میں عمران خان صاحب کی بھی تعریف کرنے لگا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے. نہ صرف وہ گئے ہیں مقتول کے گھر تک, بلکہ اس کے بعد جو ہے اس کے جو پیرنٹس کے ساتھ بات کی ہے. اب بار بار کہا جا رہا ہے ان کے اپنے لوگوں کو, جو اپنے ویژولز دیکھیں کہ ان کا اپنا ایک لوور لیول کا جو ہے کارندہ ان کی پارٹی کا بھی شامل تھا ان لوگوں میں جنہوں نے قتل کیا اور سارے کے سارے نعرہ بازی کی, لیکن ان کی پارٹی کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم اس میں اپنے پرائے کی تمیز نہیں کریں گے, اور اگر اس کی انوالومنٹ ہے جو کہ ویژولی تو نظر آ رہی ہے تو ہی ول آلسو بی ڈسپلنڈ ٹیکن ٹو ٹاسک. انسانی جان کو ختم کرنا اتنا آسان کام نہیں ہونا چاہیے, خاص طور پہ اس وقت جب آپ کی پوری قوم اس جنگ میں لڑ رہی ہے کہ دہشت گرد جو آ کے اپنے آپ کو بھی مارتا ہے اور آپ کو بھی مار جاتا ہے, اس کو جو ہے نا یہ حق نہیں ہونا چاہیے اور دہشت گردی ختم کرے. معاملہ یہ بھی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان اور آپ کے جو بیانیے کی باتیں ہیں, آج بائی دا وے جب یہ باتیں ہو رہی تھی, آپ نے مزاحمتی کہہ دیا, مذمتی تھا, ویسے تھوڑی کریکشن اس لیے کر دوں, ہاں مجھے لگا کہ مزاحمتی ہے, میں نے کہا مزاحمت ہم نے کسی کی نہیں کی, مذمت کی, لیکن مذمتی اس میں جو ہے نا بیانیے کی بار بار بات آتی رہی. معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ایک بات دیکھی نہیں, ہم نے جب دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے, ایک تو بات یہ ہوئی ہے کہ پرویز مشرف کے زمانے میں کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسئلہ کیا ہو گیا, اس کو جمہوریت نہیں تھی, ایک شخص واحد جو ہے وہ حکمران تھا, اور اس وقت جو ہے جیسے بھی ڈیسیژن کیا ملک کے انٹرسٹ میں کیا ہوگا, لیکن کر لیا, اور عوام کو یہ لگا کہ ان کا جو کل تک دیا جا رہا تھا ان کو بیانیہ وہ چوری ہو گیا اور آپ کو یا آپ کے ملک کے انٹرسٹ کو بیچ دیا گیا. ٹھیک ہے, اس وقت سے بہت سارے جو ہمارے اچھے دل کے لیکن کم عقل دوست تھے وہ بھی بگڑ گیا, اور اس وجہ سے مذہبی طبقے کے اندر ایک بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ شاید جو ہے نا سمپتھائز کرتے ہیں ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ اس وقت. اب یہ ہوا ہے کہ جب سے ضرب عضب ہوا, نیشنل ایکشن پلان ہوا, زد الفساد ہو رہا ہے, ان تمام چیزوں کے فزیکل جو ہے نا ڈیمانسٹریشن کے اوپر تو لڑائی ہو رہی ہے, لیکن وہ جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے, نئی مشین لے کے آتے ہو تو سافٹ ویئر بھی نیا ہوتا ہے, اس میں وہ جو نیا سافٹ ویئر لانا تھا وہ نہیں لا سکے. اوپر سے کیا ہوا, ایک ڈاکٹر جو ہے نا صاحب تھے, وہ جو ہے نا آ کے بیٹھ گئے, انہوں نے وہ بلاگرز کے ایشو پہ بنانا جذباتی کرنا شروع کر دیا, پھر اس کے بعد جو ہے نا کورٹ میں چلا گیا, خاص طور پہ جو وہ اسلام آباد کے کورٹ میں, اچھا وہاں پہ جذباتیت شروع ہو گئی. باقی یہ جو وسپرنگ کمپین چلی اس نے آپ کے بیانیے کو 20 سال اور پیچھے دھکیل دیا, اور اس کی وجہ سے غصہ جو آ رہا ہے نا اس کو, کیونکہ عوام حکومت ایڈریس نہیں کر پاتی ہے تو وہ جذباتیت نکل جاتی ہے. لیکن فروخ وہی ہمیشہ میں بات کرتی ہوں, پہلے تو ہمیشہ جب بھی اس بلاسفیمی کی بات کی جاتی ہے, قانون کی بات کی جاتی ہے, میں ہمیشہ سے پہلے کہتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام ہمارے مسلمانوں کے لیے وہ ہستی ہیں جس کے لیے ہماری ماں باپ, ہمارا مال سب قربان ہے. ذرا تھوڑی سی باقی جو لوگ بلاسفیمی کی قانون کو غلط استعمال کرنا ہے یا پھر ساتھ میں اپنے مفادات کے لیے, کیونکہ اب تک جو ہمارے سامنے چیز آ رہی ہے وہ یہی تھا کہ جو مشل خان ہے اس نے یونیورسٹی کی کرپشن کے اوپر سوال اٹھایا تھا, کچھ انٹرویوز بھی ہم نے سننے. اس طرح کی چیزوں کو اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے, کوئی اگر نیگیٹو چیز دکھائی جا رہی ہے اس کو چھپانے کے لیے آپ اس طرح کے قانون کو استعمال کریں, یا آپ کہہ دیں یا کسی نے بھی سنی ہوئی بات کری کہ جی اس نے توہین رسالت کی ہے یا اس نے توہین اسلام کیا ہے, اور اس کو استعمال کر کے جو لوگوں کو ہائپ کرنا ہوتا ہے, یا
एक वो तशद्दुद की तरफ ले जाना होता है। फरूख, क्या आपको लगता है कि जो इस बार केस की सुनवाई भी हो रही है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी गई है, आपको लगता है कि ये केस ट्रेंड सेट करेगा, ट्रेंड सेटर साबित होगा, तो बाद में कोई उन लोगों को भी फरूख सजा होनी चाहिए जो कि इस चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं? देखिए, आपकी बातें बाहर के बहुत हद तक। हाँ जी लास्ट मिनट आप सवाल और कर लें तो फिर हम कल इसके बारे में जवाब दे देंगे। नहीं, लेकिन मैं आपको जो बात कह रहा हूँ वो प्लीज अंडरस्टैंड। इस्लाम की बुनियाद भी देखिए, आपने अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की। उनका जो लक़ब हमें बहुत ज्यादा मशहूर है, जो हर वक्त हम सुनते हैं, वो क्या है? सरवर रहमतुल्लिल आलमीन, सरवर कौनैन। ठीक है, अच्छा, रहमतुल्लिल आलमीन जो है वो किस चीज को इंडिकेट करता है? इस्लाम की बुनियाद भी उसी बेसिक प्रिंसिपल पे है जिसके बुनियाद पे बाकी इल्हामी मजहब पहले वाले जो आए, जो 1.25 लाख जो वो आए, क्या कहते हैं, हमारे प्रॉफिट्स आए, उनका भी था। हर मजहब का इब्तदा जो है ना वो एक टर्म से होती है जिसको कहते हैं कंपैशन। ठीक है, हमदर्दी, इंसानी हमदर्दी जो है, अखुवत, मसावत, अखुवत खासतौर। अच्छा, इन तमाम चीज़ों की जो बुनियाद होती है, इसी तरह से मजहब फैलता है। अब दूसरे तक जाते हैं और उसके साथ हमदर्दी करते हैं। वो जो हज़रत जाफर तैयार के वक्त की बात बताई जाती है या बाकी सहाबा कराम की कि 3 जख्मी पड़े, एक के पास पानी आया, उसने कहा कि मेरा दूसरा भाई जख्मी है, उसके पास जाओ। करते करते यार ऐसे ना किया करें। सबसे इम्पोर्टेंट इशू दरमियान में आप काट देती हैं। मैं क्या करूँ, मुझे भाई पीछे से नहीं वो है, लेकिन उनसे होल्ड योर ग्राउंड, क्योंकि मैं जुमला पूरा कर लूँ। ये मजहब की बातें, मजहब के ऊपर आप ऐसी बातें करेंगे ना, बाकी चीजों पे कोई मिसअंडरस्टैंड कर जाएगा, इस पे कर गया तो खामखाई मुल्क में क्या होगी। अच्छा, वो जो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ ना कि वो जो अखुवत का प्रिंसिपल था वो सियासत और जज्बात की वजह से खराब हो जाता है और इस वजह से लोग जो है ना मजहब को बुरा कर देते हैं। ये जो अभी हुआ वाकया, ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए होता है। तो आपको ये नहीं पता कि आपके मुल्क के अंदर कितनी मुनाफिकत पहले से चल रही है। मैं जितनी रिश्वत खानी है खा लूंगा, मैं इतनी बड़ी दाढ़ी रख लूंगा, अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दूंगा, ठीक हो गया सब कुछ। ये जो नुकसान हुआ है इंसानियत का और पाकिस्तान का, इसको तब्दील करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे, और हाँ ये बोझ ना डालें केस के ऊपर कि इस केस से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप खुद ठीक होंगे, मैं ठीक हुआ तो ये मुल्क ठीक होगा। 97% जो है ना मुसलमानों का मुल्क है, और अभी मौलवी कहते हैं पाकिस्तान के अंदर के इस्लाम को खतरा है। अच्छा, हम सारे के सारे आपके और मेरे समेत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जान निछावर कर सकते हैं। अभी वो कहते हैं कि नमूसे रिसालत को खतरा है इस मुल्क में। अगर ये चीजें अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर आप जो है ना नुकसान ही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच फरूख। नाज़रीन, उम्मीद है आपका प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम ऑन सेम चैनल। तब तक अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।